अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों एक अफसोसनाक सानहा पेश आया। गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाले सैकड़ों पाकिस्तानी कश्ती हादसे में डूब गए और मुख्तलिफ ममालिक के लगभग 700 अफराद समंदर के रास्ते लीबिया से इटली जा रहे थे कि यह अफसोसनाक सानहा पेश आया है। हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 310 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें अब तक 12 पाकिस्तानी जिंदा बचे हैं। और इत्तलात ये हैं कि यूनान की हुकूमत ने अब रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया और तमाम जो दीगर अफराद थे उनको मुर्दा करार दिया है। अब पाकिस्तान में भी इस हवाले से ज़ाहिर है बड़ा क्रैकडाउन जारी है। जो मुलव्विस एजेंट थे, लोग थे, उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। कौमी परचम सरनिगू है, सोग मनाने का ऐलान किया गया है। लेकिन सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि ये कोई पहला सानहा नहीं है, ये कोई पहला वाकया नहीं है। मुतअद्दिद ऐसे वाकयात पहले भी मंजर आम पर आ चुके हैं कि गैर कानूनी तरीके से लोग यहाँ से जाते हैं और फिर इस तरह के सानहात की नज़र हो जाते हैं। सवाल ये है कि ये गैर कानूनी तरीके से जाने वाले लोगों की गलती तो है, लेकिन यहाँ से लोग अपनी ज़िंदगियाँ दाव पर लगा कर जाने के लिए मजबूर क्यों हो जाते हैं? या हुक्मरान या ये मुल्क अगर इन लोगों को रोज़गार दे, उनके बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल उनको नज़र आ रहा हो, उनको सहूलियात नज़र आ रही हो, तो क्या वो अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा कर गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने के लिए मजबूर होंगे? और यहाँ पर उन लोगों की गलती के साथ साथ क्या यहाँ के हुक्मरानों का या रियासत की इसे नाकामी नहीं कहेंगे? इस पर भी ज़रा बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जैसे जैसे मुल्क में नए इलेक्शन की आमद है, वैसे वैसे सियासी जमातों के तेवर और मजाज भी बदलने लगे हैं। खासकर दो बड़ी सियासी जमातों के दरमियान जो इत्तफाक राय और इत्तेहाद पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे थे, ऐसा लग रहा है कि उनमें दरारें अब सामने आना शुरू हो गई हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सवाद के जलसे में हुकूमत पर तनकीद की और ये तक कह दिया कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे बजट पर, अगर वो दूर नहीं होंगे तो हम वोट नहीं देंगे। इलेक्शन में आए, ये भी चैलेंज किया। उसके बाद हमने देखा एहसन इकबाल साहब का बयान आता है, वो कहते हैं इत्तेहादी जमातियों की सियासी जलसों में एक दूसरे पर तनकीद इससे बेयकीनी की सूरत हाल पैदा होती है। एक दूसरे के खिलाफ हमें महाज नहीं खोलना चाहिए। बहरहाल बिलावल भुट्टो की धमकी काम कर गई। ये क्या हुआ? आज ज़ाहिर इत्तलात आई कि सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए इमदाद की मंजूरी दे दी गई है। देखना यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। दीगर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात की खबरें गर्म हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हर जमात की अपनी अपनी मजबूरियों और तरजीहात होती हैं और ज़ाहिर है इलेक्शन में जाने के लिए अपना अपना बयानिया बनाना पड़ता है। बहरहाल सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, क्या वो मुतमईन है? बहुत सारे वुज़रा के ये बयान आ रहे हैं कि अभी तक तो ये हमने मीडिया रिपोर्ट्स में ही सुना है कि 25 अरब रुपए इमदाद का ऐलान किया गया है। अभी तक हतमी तौर पर तो कोई बात हुई नहीं है। सारी सूरत हाल पर नाज़रीन तफसील से बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट नय्यर बुखारी साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। सर, आगाज़ कर लेते हैं। ये जो अफसोसनाक सानहा हुआ है, अब तक जो इतलात हैं 310 पाकिस्तानी उस कश्ती में सवार थे, 12 जिंदा बचे हैं। ओवरऑल भी अभी कोई फैक्ट एंड फिगर्स सामने आ नहीं रहे कि कितने लोग वहां पर जान बहक हुए, कितनों को रेस्क्यू किया गया। बहरहाल सर, मेरा सवाल ये है कि गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने का रुझान इतना ज़्यादा क्यों है? क्यों हुकूमत पाकिस्तान इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए जो इकदाम करने चाहिए वो हमें नज़र नहीं आ रहे? आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं ये हमारे हुक्मरानों का भी फेलियर है कि जो सहूलियात देनी चाहिए, बेरोज़गारी, हमारे बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल, तालीम के मौके, ओवरऑल जो एक सिनेरियो है, इसमें कहीं ना कहीं रियासत का नाकामी आप इसे कहेंगे? शुक्रिया। गुजारिश है कि बिलाशुबा रियासत की ज़िम्मेदारी है और आइन के तहत ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को रोज़गार फराहम करे, तालीम का मौक़ा फराहम करे, हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उन रिलेटेड जो उनके राइट्स बनते हैं वो उनको मिलने चाहिए। और ये भी इलीगल इमिग्रेंट्स का जो बिज़नेस करते हैं उन पर क्रैकडाउन होना चाहिए और उनको सज़ाएँ जो हैं वाकई करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। बड़ा अफसोस का मुकाम का आज 300 घरानों में सफ़े मातम है, तो हमारी हमदर्दियाँ उन ख़ानदानों के साथ हैं। हम समझते हैं कि वो दुख के लम्हात में हमदर्दी के मुस्तहिक़ हैं। हुकूमत वक्त को भी इक़दाम उठाने चाहिए, लेकिन आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि
پاکستان کا ایک ایسا خطہ کہ جہاں کے لوگ زیادہ بیرون ملک جابس کرتے ہیں، اور بالخصوص آپ دیکھیں جو کریک ڈاؤن ہوا یہ گجرات اور منڈلی باؤلدین کے جو چند لوگ ہیں جو اس ایلیگل بزنس میں انوالو ہیں، تو بیٹر فیوچر کے لیے لوگ بالکل ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے اس کے پراسپیکٹس جو ہے بیٹر فیوچر پراسپیکٹس ہوں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بیرون ملک یورپ میں ان کو بہتر مواقع مل سکتے ہیں روزگار کے لیے، اس لیے وہ اپنی قسمت آزمائی کے لیے جائز طریقے کے بجائے ناجائز طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور بہت سارے پیسے انویسٹ کرتے ہیں۔ بلا شبہ نوکریاں فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن بعض لوگ اس سوچ سے کہ وہاں پہ روزگار کے مواقع زیادہ ہیں، وہاں پہ انکم زیادہ ہے، تو وہ پریفر کرتے ہیں، اور اس لیے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ بجائے انلیگل طریقے اڈاپٹ کرنے کے لیے وہ جائز طریقے سے امیگریشن کے جو قوانین ہیں اس پہ عمل درآمد کریں۔ تو ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ نوجوان بہت سارے جو ہیں وہ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے بیرون ملک کا سوچتے ہیں۔ پچھلے پونے چار سال میں جو حکومت رہی انہوں نے تو بڑا وعدہ کیا کہ $200 بلین ودن اے منتھ آ جائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی، تو اس دور میں بجائے نوکریاں ملنے کے لوگوں کو ملازمتوں سے برخاست کیا گیا، لوگوں کا کاروبار بند کیا گیا۔ اب تو ہمیں اکانومی ایسی سٹیج پہ آ گئی ہے۔ جی بخاری صاحب دیکھیں یہ بدھ والے دن کا واقعہ ہے، آج منڈے ہو گیا، آپ نے دیکھا 2-3 دن تک معذرت کے ساتھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بے حسی ہے حکومت کی بھی، سیاسی جماعتوں کو بھی، میڈیا کی بھی، سول سوسائٹی کی بھی، وہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ایتھنز میں یونانیوں نے احتجاج کیا اور پھر خبر بریک کی گارڈین اخبار نے، اس کے بعد معاملات جو ہیں لوگوں کو پتہ چلے کہ اب پھر دیکھیں آج یونائٹڈ نیشن نے بھی کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ بھی انسانی اسمگلنگ ہمارے والے سے تو شاہ صاحب یہ $500 ملین کی ایک تجارت ہے جو ہم نے دیکھا کہ ایجنٹ کماتے ہیں، اور یہ پہلا واقعہ نہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ آئے دن ہی سلسلہ ہے۔ ابھی چند دن پہلے شاہدہ رضا خاتون وہ سپورٹس وومن وہ اپنے بچوں کو لے کے گئی اور وہ بھی اسی طرح سے وہ ماری گئی بیچاری، شہادت اس کی بھی ہوئی۔ تو میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ سسٹین بنیادوں پہ آج یہ شور ہوا ہے تو حکومت کو بھی ہوش آیا ہے کہ جی 3 دن کا سوگ منایا جائے، ادروائز تو اس طرح کے واقعات آئے دن ہوتے ہیں لیکن اگنور ہو جاتے ہیں، ان کو پکڑنا چاہیے۔ آج جتنی FIA پیچھے پڑی ہے، ایکٹیو ہے، یہ کاش ہمیشہ سے اس طرح ہوتی تو یہ $500 ملین کی جس کو کہتے ہیں کمائی کرتے ہیں ہمارے اس ریجن کے لوگ، یہ نہ کر پاتے جی، اور لوگ ضائع نہ ہوتے ہمارے اس طرح۔ احتشام صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، آپ کے کنسرنز بھی درست ہیں اور آپ کی تنقید بھی حکومت پہ بالکل درست ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے، لیکن آپ گیون سرکمسٹانسز اور انوائرمنٹ کو دیکھ لیں ذرا۔ قوانین تو موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود کرائم کمٹ ہوتا ہے۔ ایون یورپ میں بھی قوانین موجود ہیں، وہاں پہ بھی کرائم کمٹ ہو جاتا ہے۔ تو جو قانون توڑنے والے ہیں وہ دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں، آیا وہ صرف پاکستان میں موجود نہیں ہے، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں ان کا جو راج وقت قانون ہوتا ہے اس کو خلاف ورزی کرنے والے تو ہر جگہ موجود ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس تعداد میں پاکستان کے ینگ لاٹس جو ہے وہ پریفر کرتی ہے بیرون ملک جانے کے لیے، چاہے وہ جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے، وہ ان کی ارج تو رہتی ہے۔ بلا شبہ ہمیں ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے، بلکہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی تو ہمیں اس جانب قدم اٹھانے چاہیے تاکہ یہاں کا نوجوان جو ہے وہ اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہو اور پاکستان میں رہ کے وہ محنت کرے اور پھر پاکستان کی اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا خبریں پڑھی ہوں گی اس حوالے سے کہ 50 لاکھ 57 لاکھ روپیہ بھی لوگ دے کے گئے ہیں۔ حکومتیں کہتی ہیں جی تھوڑے سے پیسے لے کے اپنا کاروبار کریں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بجائے یہ پیسہ ایجنٹوں کو دیں وہ اپنا چھوٹا موٹا خود کاروبار کریں؟ سر 50 لاکھ 57 لاکھ بڑی رقم ہوتی ہے، ایجنٹ کو دے دیتے ہیں وہ۔ احتشام صاحب آپ نے درست کہا، اس 50 لاکھ سے 65 لاکھ سے جو انہوں نے خبریں آ رہی ہیں ایک اچھا بھلا بزنس یہاں اسٹیبلش ہو سکتا ہے جس سے ان کو روزگار مل سکتا ہے، لیکن وہ ایک زیادہ ارننگ کی خاطر آپ یہ سوچیں نا کہ جو 50 لاکھ یا 65 لاکھ انویسٹ کرتا ہے اس انلیگل طریقے پہ بیرون ملک جانے، اس کی کیا مینٹل اپروچ کیا ہوگی، اس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوگی؟ ورنہ تو 50-60 لاکھ سے ماشاءاللہ یہاں پہ بزنس اسٹیبلش ہو سکتا ہے، کسی قسم کا بھی بزنس اسٹیبلش ہو سکتا ہے، کریانے کی دکان سے لے کے
اوبر سے لے کے باقی معاملات بھی یہاں ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی میرا خیال ہے پریفر کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں. تو یہ آپ نے درست آبزرو کیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کی جو ذمہ داری، آپ دیکھیں ریاست کی جو ہے نا پرنسپلز آف پالیسیز، یہ اس میں شمار ہے کہ وہ فراہم کریں گی بیٹر لائف سٹینڈرڈز، ان کو فراہم کریں گے، اپرچونٹیز فراہم کریں گے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کی تاریخ میں بہت سارا عرصہ تو ہمارا کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہی رہا، بالکل، اور نوجوانوں کو وہ مواقع ملتے نہیں ہیں جن کے وہ حقدار ہیں. ٹھیک ہے، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں بخاری صاحب. اب بڑی خبریں سرگرم ہیں، جیسے جیسے ظاہر ہے الیکشن کی آمد ہے، یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان. گزشتہ روز بھی بلاول بھٹو نے جلسے سے خطاب میں یہ کہہ دیا کہ ہم تب بجٹ میں اپنا ووٹ دیں گے جب ہمارے تحفظات دور ہوں گے. پھر احسن اقبال صاحب کا بیان آتا ہے، وہ کہتے ہیں جلسوں میں بات کرنے کے بجائے کابینہ کے اندر بیٹھ کر اپنا موقف ہمارے سامنے رکھیں، ہم آپ کے موقف کو سنیں گے، اور اس وقت تو وقت بھی نہیں ہے کہ آپ جلسے جلوسوں میں اس طرح کے بیانات دے دیں. پھر شاید بلاول بھٹو صاحب کی دھمکی کام کر گئی ہے، آج اعلان بھی ہو گیا ہے 25 ارب روپے امداد دینے کی سندھ کے جو سیلاب متاثرین تھے. تو کسی حد تک آپ کے تحفظات دور ہوئے؟ کچھ وزراء کے بیانات میں سن رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صرف میڈیا رپورٹس تک کی ہے، اعلانات تک کی ہے. بالکل، جو ہمارے کنسرنز ہیں ہم ابھی تک ان سے مطمئن نہیں ہیں. یہ احسن اقبال صاحب جو بات کرتے ہیں وہ کم از کم اپنے کنڈکٹ کو دیکھیں. یہ جو گورنمنٹ ہے، میاں محمد شہباز شریف کی گورنمنٹ بیٹھی ہے، اس کی کیبنٹ ممبرز بیٹھے ہیں، وہ دیکھیں اپنی پرفارمنس دیکھیں. جو چیئرمین بلاول نے بات کی بڑی درست بات کی، اور میں آپ کو اسلام آباد کی مثال دے دیتا ہوں کہ میرا چیلنج ہے احسن اقبال صاحب سے کہ ہم آپ کے ساتھ کولیشن پارٹنرز ہیں. کبھی آپ نے بادر کیا کہ اسلام آباد میں جو میری کانسٹیچوئنسیز ہے، کبھی آپ نے پوچھا کہ ہماری کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ہمارے کون سے پروجیکٹس ہیں؟ جتنے پروجیکٹس یہاں پہ دیے گئے ہیں احسن اقبال صاحب، آپ نے اپنے بندوں کو نوازا ہے. ہم آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں، لیکن آپ نے ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو کہنے پہ نہیں دیا. ابھی ریسنٹلی ابھی جو بجٹ الوکیشن ہے، سوائے ایک حلقے میں، پنڈی کے ایک حلقے میں آپ نے الوکیشن کی ہے. یہاں پہ اسلام آباد میں ہمیں کوئی نہیں پوچھ رہا. سندھ کے جو ایشوز تھے اس پہ جو کنسرن چیئرمین بلاول کا بڑا درست کنسرن ہے ان کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو احساس کرنا چاہیے، جناب پرائم منسٹر کو احساس کرنا چاہیے، احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل اس جماعت کے اور منسٹر ہے فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے، آیا ان کا حق نہیں بنتا کہ ہم سے کنسلٹ کریں پروجیکٹس دیتے ہوئے، ہمیں بھی اکوموڈیٹ کریں؟ ہمارا گلہ بالکل جائز ہے، اور اگر ہمیں سیٹسفائی نہ کیا گیا تو پھر ہمارے چیئرمین اپنا بالکل موقف جو ہے ان کے سامنے پہلے بھی رکھا ہے. کیا موقف ہو سکتا ہے سر؟ اگر آپ کی کنسرن نہیں سنتے تو آپ حکومت سے الگ بھی ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ میری جماعت کی لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی، لیکن ہم نے آپ کو اپنے کنسرنز بتا دیا. حسن اقبال صاحب، اگر آپ اس پہ مشاورت نہیں کریں گے، ہمیں آن بورڈ نہیں لیں گے، ہمارے معاملات کو اسی نظر سے نہیں دیکھیں گے جس طرح آپ اپنے ایشوز کو، اپنی کانسٹیچوئنسیز کو دیکھتے ہیں، تو پھر یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اچھا، دو تین چیزیں ہیں بخاری صاحب. ایک میری آبزرویشن ہے اور پھر میرا سوال بھی آپ سے کہ ایک تو آج شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جی، بلکہ کل بھی کہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم کا فطری اتحاد تھا، اس کو بکھرنا ہی تھا اور اس نے ٹوٹنا ہی تھا، اور اس کی شروعات اب شروع ہو چکی ہے. چلیں، یہ تو ٹھیک ہے، آپ کے کنسرن ہیں، بالکل جینوئن بھی ہو سکتے ہیں، اور کولیشن پارٹنر ہے تو ایکولی حق رکھتے ہیں کہ آپ کو ڈیولپمنٹ بجٹ پورا ملنا چاہیے. لیکن اب آگے کا سینیریو جو بن رہا ہے بخاری صاحب، اس میں تو یہ ہے کہ جی اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پرائم منسٹر بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. زرداری صاحب بڑا واضح طور پہ کہہ چکے ہیں، آج سندھ کے 2-3 وزیروں نے بھی بات کی ہے. ابھی جو بات ہو رہی تھی بہت عرصہ پہلے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جو پی ایم ایل این کے ساتھ بات ہوتی رہی ہے کہ جی کسی طریقے سے پنجاب میں جس طریقے سے آؤٹ آف دی وے جا کے آپ نے سپورٹ کیا، جب وہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہم نے ختم کی اور ہم نے ہی آپ کی حکومت شہباز صاحب بنائی، تو ظاہر ہے کریڈٹ تو ان کو ہے. تو ظاہر ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں سب پے بیک ٹائم. اب وہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ جی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ جو اطلاعات ہیں اس میں 6-7 لوگوں کا نام آیا کہ ان کے اگینسٹ جو ہے نا آپ اپنے کینڈیڈیٹ پی ایم ایل نہ کھڑے گئے. مثلا نام آتا ہے جی فیض صالح اعداد صاحب کا آتا ہے،
قمر الزمان صاحب کا ہے, راجہ پرویز اشرف ہیں, سمینہ گھرکی ہے, ندیم افضل چند ہیں, چودھری منظور صاحب ہیں, تسنیم قریشی, یوسف رضا گیلانی اور موسیٰ رضا گیلانی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک صورتحال ایسی ہے, کیونکہ پرائم منسٹر بنانے کے لیے یہ تو بات بخاری صاحب صحیح ہے کہ جب تک آپ کو سینٹرل پنجاب سے کچھ سیٹیں نہیں ملتی تو بڑا مشکل ہو جائے گا. ہاں کچھ تو اب میئر کا الیکشن جیتنے کے بعد لگتا ہے کہ کراچی میں بھی کچھ سیٹیں آپ ایم این ایس کی جیت سکتے ہیں, لیکن پھر بھی 172 لینے کے لیے سیٹیں آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو چاہتے ہیں کنسیڈ کرے پی ایم ایل این, وہ اس کے لیے تیار نہیں؟ اطلاع دیں کہ نواز شریف صاحب یہ نہیں چاہتے. جی تھینک یو احتشام صاحب. یہ باتیں جو ہے نا یہ ساری پریزمپٹیو ہے جو میڈیا ٹاکس ہو رہی ہیں. ہم اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے اور ہم نے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان سے نہیں مانگی. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مینیفیسٹو پہ, اپنے سمبل پہ, اپنی پالیسیز پہ اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ عوام کے پاس جائے گی. اور جو آپ نے کہا پی ڈی ایم, ہم تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. اگر یہ جو موجودہ گورنمنٹ میں جو پرائم منسٹر کی جو ٹیم ہے یہ سمجھتی ہے تو یہ اگر کوئی گفت و شنید کریں گے اس پہ میری جماعت کی سی فیصلہ کرے گی. اور ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ان سے کہ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے. پنجاب بیس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جب 1967 سے آنورڈ, تو سرٹن انجینئرڈ جو الیکشنز تھے اس میں ہمیں سیٹ بیک ضرور ہوا. لیکن یہ بخاری صاحب 2013 میں آپ کے ساتھ سیٹ بیک ہوا, 2018 میں ہوا, وہاں سے تو اب آپ لوگوں کی سیٹیں آلموسٹ ختم ہو گئی ہیں. لوگ کہتے ہیں پنجاب اب نہیں رہا آپ کا قلعہ جو ایک زمانے میں تھا. بات سنیں احتشام صاحب, آپ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور اس شعبے سے آپ بڑے تجربہ کار بھی ہیں. 2002 میں کیا صورتحال تھی میاں نواز شریف کی؟ ہم 1997 کے الیکشن میں ہم کہاں کھڑے تھے؟ تو یہ پولیٹیکل پارٹیز سٹرائک بیک کرتی ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہے تاریخ کہ جب پولیٹیکل پارٹیز نے سٹرائک بیک کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں پنجاب میں آپ ریوائیو کرتی دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے, مختصر بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس نیر بخاری صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا بخاری صاحب, بلاول بھٹو نے جلسے سے خطاب میں یہ بھی کہا کہ میں اتحادی جماعتوں سے کہتا ہوں آئیں اور الیکشن لڑیں, الیکشن میں مقابلہ کریں, یعنی وہ چیلنج کرتے ہوئے نظر آئے اتحادی جماعتوں کو. تو سر اس سے ظاہر ہے واضح یہ پارٹی چاہتی ہے کہ وقت پر الیکشن ہوں اور دیگر جماعتیں شاید نہیں چاہتی. تو سر ایسا ہی ہے پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ وقت پر الیکشن ہو, اس حوالے سے بھی کنسرن موجود ہیں آپ کے؟ دیکھیں بلا شبہ جو بیسیکلی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں تو وہ تو ریکوائرمنٹس یہی ہیں کہ اسمبلی جب اپنی مدت پوری کر دے ودن 60 ڈیز الیکشن ہو. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے اس آئین کی بالادستی کے لیے اور اس کی بحالی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیکریفائسز ہیں وہ قوم کے سامنے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ آئین پہ عمل درآمد ہو. دی اونلی ایشو جو پنجاب اور کے پی کے تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈسپیرٹی جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آنی چاہیے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, 142 سیٹس پہ نیشنل اسمبلی کی ہیں اور پنجاب جو آلموسٹ مور دین 60% ہے پاپولیشن وائز اس کا, تو اس کا اور نیشنل اسمبلی کا پروونشل اسمبلی الیکشن ہو تو ہم چاہتے تھے ایک وقت پہ ہو. اور ہماری امید ہے, ہم توقع بھی کرتے ہیں کہ آئین کی جو کلازز ہیں ان پہ عمل درآمد ہوگا اور الیکشن وقت پہ ہوں گے. اور پیپلز پارٹی, میں نے پہلے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی بالکل الیکشن کنٹیسٹ کرے گی. اگر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی پروپوزل پی ڈی ایم کے پاس ہے تو لیٹ دیم کم فارورڈ. اس حوالے سے بخاری صاحب دو خبریں چل رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ محسن جو ہے نقوی صاحب ہمارے چیف منسٹر کے ٹیکر پنجاب کے, انہوں نے دبئی میں جا کے زرداری صاحب سے ملاقات کی اور کہا جاتا ہے کہ جی وہ پی ایم ایل این کا کوئی پیغام بھی ان کو پہنچایا گیا ہے کہ ذرا ہاتھ کھولا رکھیں, کوئی اس طرح کی باتیں ہیں. پلس دوسری چیز یہ ہے کہ جس انداز سے پی ایم ایل این کے اندر, میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ بات کریں, اختلافات ہیں اور شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں پیرس, بہرحال ہر چوتھے دن ٹور بھی نکال دیتے ہیں وہ, تو وہاں پہ وہ شاید حقان عباسی صاحب بھی وہاں جا رہے ہیں, ان کی ملاقات, ان کے انٹرنل ڈفرینسز بھی بہت زیادہ ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں مفتاح اسماعیل کو آج پارٹی سے فارغ کر دیا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کوئی ان کے اندر بھی ایشوز ہیں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز سے پی ایم ایل این کے اندر
پیپلز پارٹی کے اندر بہت سارے نئے لوگ آئے ہیں، اپنا جنوبی پنجاب سے آئے ہیں، اسی طرح سے آپ ہیں کہ استحکام پارٹی میں لوگ بہت سارے آئے ہیں، لیکن پی ایم ایل این کی طرف کوئی نہیں گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن میں ایک کوئی فیکٹر بنے گا جو پی ایم ایل این کے لیے مشکلات پیدا کرے گا؟ اوبیسلی دیکھیں وہ تو ان کی پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے. شاید خان عباسی صاحب کا ہو یا فار دیٹ میٹر جو کے پی کے سے ان کے مسلم لیگ کے جو لیڈرز ہیں، مثلا سردار مہتاب بہت پرانے ان کے ساتھ منسلک رہے، پیر صابر شاہ وہاں موجود ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، شاید خاقان صاحب کو دیکھ سکتے ہیں. اور وہ جو ابھی انہوں نے ریسنٹ پارٹی کنونشن کیا یا پارٹی کی وہ کونسل کا اجلاس کیا، وہ ان کی مسنگ تھی. تو یہ تو اپیرنٹلی ہر آدمی کو نظر آتا ہے کہ ان کے کوئی ڈفرینسز ہیں، لیکن وہ اپنے ڈفرینسز خود ریزالو کر سکتے ہیں. وہ اور اس کے لیے ان کی قیادت میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کیا ایک پتل اختیار کرتے ہیں، یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. لیکن یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ساؤتھ پنجاب سے بھی اور سینٹرل پنجاب سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں یا وہ جو ایک نئی جماعت بنی اس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کسی کی کمزوری کی طرف نہیں دیکھتی، اپنی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے، اپنے پازیٹیو ایکسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے بالکل الیکشن کنٹیسٹ کرے گی اور پنجاب میں اپنا جو شیئر ہے وہ بالکل حاصل کرے گی. اور یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کے ساتھ جہانگیر ترین کی پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جو خبریں اطلاعات ہیں ان کے بھی رابطے آپس میں ہوئے ہیں جی احمد محمود صاحب سے اور باقی لوگوں سے. دیکھیں جی پولیٹیکل پارٹیز کی باتیں الیکشن جب قریب آتا ہے تو نیگوسیشن ضرور ہوتی ہیں، لیکن سو فار میرے نالج میں نہیں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہماری کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے. ایک چیز پیپلز پارٹی نے تو کسی جماعت سے یہ نہیں کہا کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ سے کرتے ہیں، نہیں کریں گے. ایک چیز جو نہیں کہا کسی کو، ٹھیک ہے، وہ کوئی جماعت اگر کہتی ہے تو لیٹ دیم ٹاک ٹو آور لیڈرشپ. ٹھیک ہے، ہم نے تو کسی سے ریکویسٹ نہیں کی. بخاری صاحب اس وقت صورتحال جس طرف جا رہی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اب چاہے بجٹ کا معاملہ ہے چاہے مہنگائی کا معاملہ ہے اور ایشوز ہیں وہ کھل کے اپنی مخالفت کا اظہار کریں گے. مہنگائی کے حوالے سے وہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے نا وہ ڈالیں گے پی ایم ایل این پہ، یہ کہتے ہوئے کہ جی فائنانس منسٹری آپ کی، کامرس منسٹری آپ کی، ڈیفنس منسٹری آپ کی، پلاننگ اینڈ ڈویژن آپ کی، سب پوچھتا آپ ذمہ دار آپ بنتے ہیں. تو اب یہ لگتا ہے بازار یہ لگ رہا ہے کہ یہ اختلافات بڑھیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ذمہ داری ایک اجتماعی طور پہ آپ کو بھی اٹھانی چاہیے تھی کہ مہنگائی کے حوالے سے اب وہ ملبہ آپ پی ایم ایل این پہ ڈال کے اس کا فائدہ اٹھائیں گے یعنی پیپلز پارٹی؟ جی دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ پھر اگین یہ پریزمپٹیو باتیں ہیں ساری. یہ آپ کو عرض کر دوں کہ بالکل جو آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اگلے پرائم منسٹر ہوں، تو ہر پولیٹیکل پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جو سربراہ ہے وہ چیف ایگزیکٹو بنے اس ملک کا یا کسی پروونس کا، وہ اپنا کسی کی نامنی کو اکوموڈیٹ کریں. پرائمریلی ہم تو بالکل ان کے الائز، ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلیکٹیولی یہ رسپانسبلٹی کیبنٹ کی ضرور بنتی ہے اور ہم اپنے کنسرنز جو ہیں ریز کرتے رہے ہیں کیبنٹ میں بھی. لیکن ہم الیکشن آنے والا الیکشن جو ہے وہ اپنے مینیفیسٹو پہ اپنی کارکردگی پہ لڑیں گے. لیکن کسی کا فیلئر جو ہے وہ ہم اپنے ذمہ کیوں لیں؟ جہاں بہتری کی بات ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، فورن افیئرز منسٹری ہمارے پاس ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں پچھلے سوا سال میں جو پروگریس ہوئی ہے، جو پاکستان آئسولیشن میں تھا اس آئسولیشن سے پاکستان کو نکالا گیا، تو آبویسلی وہ کریڈٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو ضرور جاتا ہے. لیکن بخاری صاحب کچھ گراؤنڈ تو آپ نے کور کیا ہے ڈپلومیٹک محاذ پہ بھی، جس طریقے سے حسین حقانی صاحب وہاں بیٹھے ہیں لابی کرتے ہیں، آپ نے لابنگ فرمی رکھی ہیں وہاں پہ اور کامیاب دورہ بھی کئی حوالوں سے لوگ سمجھتے ہیں بلاول بھٹو صاحب نے جا کے امریکن حکام سے بات چیت بھی کی ہے. اب اس تناظر کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی پی ایم ایل این اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک سیاسی بوجھ ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کرا پیپلز پارٹی کے نام نکل سکتا ہے، تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی سامنے ہے. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی اسٹیج پہ تو پی ٹی آئی تو ویسے ہی فارغ ہو گئی ہے اور پی ایم ایل این جو ہے نا جس انداز سے آپریٹ کرتی رہی ہے ان کے چانسز شاید اتنے نہیں ہیں، اور آپ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اس وقت سپورٹ مل سکتی ہے پیپلز پارٹی کو بھی اگر یہ اپنے کچھ گراؤنڈ کور کر لیں، پنجاب میں کچھ سیٹیں کامیاب ہو جائیں، تو جو اوور آل سچویشن بنتی ہے کسی کو پارٹی کو میدان میں لانے کے لیے، پرائم منسٹر بنانے کے لیے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ ساری چیزیں آپ کی پوری ہیں. جی بلا شبہ یہ جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں یہ انالیسس کرتے رہتے ہیں
وہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ریجنل اور انٹرنیشنل سیناریو کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے انالیسس کرتے رہتے ہیں. لیکن ہم آؤٹ آف انالیسس ہماری کوشش ہے, ہمارے ایفرٹس ہیں کہ ہم آنے والے انتخابات میں کامیابی حاصل کریں, اور چیئرمین بلاول کو اس ملک کا پرائم منسٹر ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا, مرتضی وہاب صاحب نے بھی آج حلف لے لیا ہے میئر کراچی کا, لیکن بخاری صاحب یہ بڑا کنٹروورسی رہی اس الیکشن کو لے کے. جماعت اسلامی بڑے الزامات عائد کرتی ہے, وہ کہہ رہی ہے دھونس دھاندلی سے زبردستی یہ جو ہے وہ میئر کا الیکشن جیتا گیا. اب اس کو چیلنج کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے. اب الیکشن سے ایک دن پہلے نمبر گیم وہ کہہ رہے ہیں ہمارے حق میں تھا, پھر ہمارے لوگوں کو روکا گیا. تو سر اب کیسے دیکھتے ہیں ان الیکشن کو آپ؟ کل کو ویسے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ 32-31 لوگ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں زبردستی روکا گیا, ہمیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آنے نہیں دیا, تو پھر کیا سیناریو بنے گا؟ دیکھیں جی, لیٹ دیم کم فارورڈ. وہ 31 لوگ آئے نا, انہوں نے آج تک کوئی کمپلینٹ لانچ کی ہے کسی پولیس اسٹیشن میں؟ کسی کورٹ میں وہ گئے 31 لوگ؟ یہ تو ساری خام خیالی ہے نا, یہ تو صرف الزام ہے. الزام کو اسٹیبلش کرے نا, سبسٹینشیٹ کرے. وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب وہ ٹیلی ویژن پہ تو روز شور کرتے ہیں, کسی ایک آدمی کو ایک آج دیکھیں, آج تو وہ بند نہیں ہے کسی جگہ نا. وہ پی ٹی آئی کے نقوی صاحب گئے تھے, بخاری صاحب ان کو جانے نہیں دیا گیا. اسمبلی کی بلڈنگ میں چلے گئے تھے, ان کو حال میں نہیں جانے دیا گیا. یہ جماعت اسلامی الزام لگا رہی ہے. قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی شخص نہیں گیا. یہ رپورٹڈ ہے نیوز پیپر میں کہ وہ جو لوگ گئے تھے وہ الیکٹڈ چیئرمینز نہیں تھے یونین کاؤنسلز کے, ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں تھا. جس کے پاس کوئی ڈاکومنٹری پروف تھا کہ وہ الیکٹڈ آدمی ہے, کسی کو قطعاً روکا نہیں گیا. اور جن کو روکا گیا کسی جگہ کمپلینٹ فائل کی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, آج بھی وہ ایک شخص عامر نام کا ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا بخاری صاحب, 9 مئی کے جو پرتشدد واقعات تھے, ظاہر ہے جتنا کنڈیم کریں کم ہے, لیکن میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں ذرائع سے کہ شاید اس معاملے پر بھی ایک تنازع ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان, کی پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہو. اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا آپ کی جماعت کے بڑے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب یہ تمام تر معاملہ عدالت میں بھی لے کر گئے. تو سر پیپلز پارٹی حق میں ہے کہ 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں جو افراد ملوث تھے ان کا فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے ٹرائل؟ دیکھیں بنیادی بات اس میں there is a confusion now. ایک ہے ملٹری کورٹس, ایک ہے کورٹ مارشل. اعتزاز صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں, یہ بات پی ٹی آئی کے جو لائرز ہیں ایڈمٹ کر چکے ہیں, علی ظفر صاحب جو سینیٹر ہیں, کہ اگر کوئی سیولین آرمی ایکٹ کے پروویژنز کی وائلیشن کرے گا تو اس کو آرمی ایکٹ کے نیچے ٹرائی کیا جائے گا. یہ سینیٹر نوید جو ہیں ولید اقبال, انہوں نے ایڈمٹ کیا. تو ملٹری کورٹس اینڈ کورٹ مارشل دیر آر 2 different things. ملٹری کورٹس اسٹیبلش ہوتی ہیں اوور اینڈ ابو جی کانسٹیٹیوشنل پروویژن, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی چاہیے, لیکن آرمی ایکٹ ہے 1952 کا, اس میں پرووائڈڈ ہے اگر کوئی سیولین ایسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جو جرم جو ہے انڈر آرمی ایکٹ وہ فال کرتا ہے, اس کے لیے کورٹ مارشلز ہیں. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب. آپ کو میری اطلاع یہ ہے کہ امریکن کو اور یورپین یونین کے لوگوں کو حکومت پاکستان نے بریف کیا, ان کو بتایا کہ کوئی نیا لا نہیں بن رہا, یہ آدمی ایکٹ کے تحت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو ان کی انسٹالیشن کو, ان کی تنصیبات کو نقصان پہنچائے گا تو وہ ملٹری کورٹ میں ہی مقدمہ چلے گا. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا بخاری صاحب, جو اس سے پہلے مرتضی آپ کی بات کی ہے, ایک اور وہ جو آپ لوگوں کے لیے سینیریو بننا ہے, وہ کہتے ہیں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں کہ یہ جو سندھ گورنمنٹ لوکل باڈیز ایکٹ 2023 میں بنایا گیا, جس کے تحت یہ ہے کہ جی کوئی بھی شخص وہ الیکٹڈ نہیں بھی ہے, کسی یونین کا ممبر نہیں بھی ہے, وہ الیکشن لڑ کے دوبارہ حلف اٹھا سکتا ہے, اور یہ چیلنج ہو چکا ہے کورٹ کے اندر. اگر فرض کریں عدالت یہ کہہ دیتی ہے کہ جی مطلب آپ اس کو غلط قرار دے دیتی ہے, تو پھر کیا فیٹ ہوگی؟ پھر اس کا مطلب ہے مرتضی وہاب صاحب کو ریزائن کرنا پڑے گا, پھر نئے سرے سے الیکشن ہوگا. لیٹ دی ورڈکٹ کم. لیکن بیسک بات ہے احتشام صاحب کہ ہمارے قائن میں پرووائڈڈ ہے کہ کیبنٹ کا ممبر فار 6 months
وداؤٹ بینگ ممبر آف پارلیمنٹ وہ رہ سکتا ہے. یہ موجود ہے نا آئین میں. اور وہ ود ان دیٹ 6 months اس کو پارلیمنٹ کا ممبر بننا چاہیے. یہ پریویسلی یہ جو شوکت ترین صاحب تھے, شوکت ترین کا یہی ہوا نا, وہ فائنانس منسٹر تھا عمران خان کی گورنمنٹ میں, اور ود ان 6 months وہ سینیٹر بنا. تو یہ کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈڈ ہے. اگر سینٹ اور قومی اسمبلی کا لا ہے, سندھ گورنمنٹ کا لا تو اور ہے جی, اب تھوڑا سا پہلے لا بنا ہے جو اپنا دیکھیں نا جی, سندھ گورنمنٹ کا جو لا ہے احتشام صاحب, وہ پارلیمنٹ پروونشل اسمبلی نے پاس کیا نا. قانون سازی اختیار کس کے پاس ہے؟ جی ہاں ٹھیک ہے, وہ جماعت اسلامی کے پاس, حافظ نعیم الرحمان کے پاس ہے, کہ سندھ کی صوبائی اسمبلی کے پاس ہے. اور یہ کس طرح ان کنٹراڈکشن ود دی کانسٹیٹیوشن ہو سکتی ہے یہ بات؟ صحیح. اچھا, اگر اس میں پرووائڈڈ ہے کہ ود ان 6 months اس کو کاؤنسل کا ممبر ہونا چاہیے تو وہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. اچھا بخاری صاحب, مریم نواز بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ امید ہے کہ اس سال الیکشن ہو جائیں گے. بلاول تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو تیار ہیں, وہ تو بلکہ چیلنج کر رہے ہیں کہ آئیں الیکشن میں مقابلہ کریں. سر واقعی اس سال الیکشن ہو رہے ہیں؟ مطلب کیا آپ کی معلومات ہیں, کیا آپ کی ظاہر ہے بڑے اہم اتحادی ہیں آپ گورنمنٹ میں, کیا ڈسکشن ہے؟ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوں گے؟ اگلے دن بخاری صاحب لا منسٹر صاحب سے, طارق صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ جی 12 سپٹمبر کو 12 اگست کو اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے قومی اسمبلی کی, اس کے بعد الیکشن ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہوں گے. مطلب کیٹیگوریکل ٹرم میں کوئی بھی نہیں بات کر رہا کہ جی بھی ٹھیک ہے, یہ تو کوئی دوسرا سوال ہونا ہی نہیں چاہیے کہ 12 کی اسمبلی ختم ہوگی اگست کو, اس کے بعد الیکشن ہونے ہیں 2 مہینے کے اندر اندر. احتشام صاحب پھر میں عرض کروں آپ کو کہ 12 کو اسمبلی ٹرم پوری کر گی, اس گورنمنٹ کا رول ختم ہو جائے گا الیکشن کے حوالے سے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوگی الیکشن کنڈکٹ کروانا. موجودہ حکومت کا کوئی رول نہیں ہوگا. موجودہ حکومت کا صرف یہ رول تھا 14 مئی کو بھی الیکشن ہونا تھا پنجاب کا, وہی نہیں ہوا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ اب بھی موجود ہے جو ایکسٹینڈ ہو چکا ہے. میری عرض تو سن لینا جی, میری عرض تو سن لیں. اس گورنمنٹ کا یہ فرض تھا کہ وہ فنڈز الوکیٹ کرتی جو بجٹ میں, جو 22-23 کا بجٹ تھا اس میں فنڈ الوکیشن نہیں تھی کیونکہ الیکشن اس سال نہیں تھے. الیکشن ابھی اس سال تھے 23-24 کے فسکل ایئر میں, وہ ایئر مارک کر دیے. تو یہ ذمہ داری موجودہ حکومت کی تھی, اور اس کے لیے الیکشن کمیشن نے اپنا پروسیس شروع کر دیا. آج بھی میں دیکھ رہا تھا ٹکر چل رہے تھے کہ انہوں نے ریٹرننگ آفیسرز کے حوالے سے اپنا پروسیس شروع کیا ہوا ہے. لیکن گورنمنٹ کا تو کوئی رول نہیں رہے گا 13 اگست کے بعد. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا الیکشن جو ہونے جا رہا ہے وہ تو ہوگا نئی سینسس کے مطابق, اور اس کے مطابق وہ کہتے ہیں حلقہ بندیوں کے لیے 2 مہینے چاہیے مزید. تو پھر اور لیٹ ہو جائے گا یہ. دیکھیں یہ سارے انالیسز آ رہے ہیں نا. اگر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی تو پھر اس نئی حلقہ بندیوں میں یو نیڈ این امینڈمنٹ آلسو ان دی کانسٹیٹیوشن. اگر کسی پروونس کی سیٹیں کم کرنی ہے یا بڑھانی ہے آپ کو وہ بھی دیکھنا پڑے گا. لیکن آرٹیکل 51 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ جو ڈیلیمیٹیشن ہوگی لاسٹ سینسس کی بنیاد پہ, جو پبلش سینسس ہوگا اس کی بنیاد پہ ہوگی. تو یہ بھی کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہے. تو لیٹ سی کیا سچویشن رائز کرتی ہے اور اس وقت کی گورنمنٹ کیسے ٹیکل کرتی ہے. نہیں تو ابھی جس طرح سے نیر بخاری صاحب آپ بات کریں کہ پیپلز پارٹی نے, ہم نے دیکھا بھی کہ ہمیشہ آئینی حوالے سے بات کی, آئین اور جمہوریت کو ہمیشہ بالادست رکھا. اب ظاہر ہے 12 اگست کو مدت ختم ہو رہی ہے, پھر کیئر ٹیکر اگر گورنمنٹ آتی ہے تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پرولونگ نہیں ہوگی؟ اگر ہوتی ہے جس طرح سے پنجاب اور کے پی میں ہوا ہے تو پھر پیپلز پارٹی اس پر آواز اٹھائے گی؟ دیکھیں لیٹ دیٹ سچویشن کم دین ویل ڈسکس اٹ نا. ویسے آپ کو ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے؟ میں امید کرتا ہوں. بخاری آپ بھی بخاری صاحب امید ہی کر رہے ہیں طارق صاحب کی طرح. آپ کہیں نا جی سیدھا ہونے چاہیے, ہر صورت میں ہوں گے. چلیں وقت ختم ہو گیا. کہتے ہیں بخاری صاحب کوئکلی. میں تو یہ کہتا ہوں
ٹھیک मेगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होने में अमल चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत क्या चाहिए? शुक्रिया। साबिक चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयद बुखारी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।